हिंदुस्तान का नहीं विश्व का अकेला कवि है, मैंने पहले भी कहा, जिन्होंने भाव, भाषा और भावना को महबूबा के कदमों से निकालकर मां के चरणों में डाला। ऐसा विलक्षण कवि केवल एकमात्र है श्री मुनव्वर राणा। जरा जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है। वाह वाह। मस्जिद हाज़रीन, काफी समय मुझे बैठे बैठे यहाँ ये भी इन्होंने झाला ने ऐलान नहीं किया कि अध्यक्ष कौन है। नतीजा ये हुआ कि जैसे मुगल बादशाह किसी का कत्ल करना चाहते थे तो उसे हज पे रवाना कर देते थे, इसी तरह हमें बिठा दिया गया कि साहब आपको पढ़ाना है। और इस वक्त जब आप भी थक चुके हैं और हम भी, जाहिर सी बात है, लेकिन शेर सुनाने आए हैं आपको, और बहुत मोहब्बत और यकीन के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मुशायरे में मैं कल आ गया था इस कवि सम्मेलन में, और कल बकरीद थी, लेकिन चूंकि ये शायद आप कोटा वालों की मोहब्बत थी या बुलाने वालों का इश्क था कि मैं ऐन ईद का दिन छोड़कर मैं आपको सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। तो क्या बात। इसे बहरहाल आप हमारी मोहब्बत समझें। मैं जहां से जो शेर मैं सुनाता हूं थोड़ी देर आप सुने, आपको इंशाल्लाह। एक मतलब ये है कि दरिया को नाज था कि मैं धारे पे आ गया, दरिया को नाज था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। वाह। लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और ये शेर खास तौर से आप लोगों की नजर है कि मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। वाह। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। जहां से जो शेर याद आ रहे हैं, एक मतलब ये है कि जो अभी जैसे संजय बता रहे थे कि मेरा ये काम है, तो जो है बहरहाल गजल में हाजिर है। तो देखिए मैं गजल में कैसे कैसे मैं कोशिश करता हूं कि नई चीज आए, और बहुत मुश्किल काम जो है गजल में वो करने की कोशिश की जिंदगी भर। तो एक मतलब ये है कि मैं शब्द शब्द बनाकर गोहर दिखाता हूं। वाह। गोहर जाहिर सी बात है आप लोग समझते ही होंगे, हीरे जवाहर को कहते हैं। वाह। मैं शब्द शब्द बनाकर गोहर दिखाता हूं, तुम्हें गजल में मैं अपना हुनर दिखाता हूं। वाह। तुम्हें गजल में मैं अपना हुनर दिखाता हूं। एक मतलब यह है कि न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। वाह। न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहां देवर का दिल अटका है, जी, भौजाई समझती है। वाह। और शेर ये है कि हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है। वाह। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। वाह 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 वाह। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। और शेर ये है कि तमाशा बन के रह जाओगे, सुनिएगा जनाब, तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सारी महफिल में,
तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सारी महफिल में। ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। वाह 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 वाह। तमाशा बन के रह जाओगे वाह। तुम भी सारी दुनिया में। ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। एक मतलब ये मैं पढ़ना चाह रहा हूं कि ये दुनिया दिल के बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। सुनिएगा आदिल साहब, अगर ये रख में तो अच्छा है। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। ये आज मैं कोटा वालों की नजर कर रहा हूं कि बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। वाह। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। मैं चेहरे याद रहते हैं। मैं खुशबू के नशे में आपको पहचान लेता हूं। वाह। मैं खुशबू के नशे में आपको पहचान लेता हूं। नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। वाह 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 वाह। नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। और समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है। वाह। मरकूज रहती मतलब कि उसी तरफ लगी होती है। समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है। मैं दरिया हूं, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। वाह 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 वाह। मैं दरिया हूं, वाह। मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। एक लफ्ज है शगुफ्ता। शगुफ्ता कहते हैं हंसमुख, खुश मिजाज। सुनना संजय शेर, स्वागत है, स्वागत है बड़ा सर, स्वागत। कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। बहुत रोते हैं ये जिनको लतीफे याद रखते। वाह 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 वाह। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह। बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। और ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां बैठी हैं कि ये बेदी साहब की मम्मी बैठी हैं, इलाहाबाद के रिश्ते से हमारी बहन थी। ये शेर आपकी नजर है कि बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। और शेर ये है कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। वाह वाह। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है भाई, वाह कमाल। कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। और ये है कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। एक गजल का मतलब ये है कि पागल होके भी या तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूं। तसव्वुर में सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूं। सजाएं दीजिए मैं आपका चेहरा बनाता हूं। वाह वाह। सजाएं दीजिए मैं आपका चेहरा बनाता हूं। और शेर यह है कि तामीर कहते हैं कंस्ट्रक्शन को। कहीं मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे। मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे। मैं जंगल से गुजरने के लिए
رستہ بناتا ہوں. واہ واہ. میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. اور شعر یہ توقع کہتے ہیں امید کو. جگدیش بھائی سنیے گا شعر. توقع کہتے ہیں امید کو. تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے. مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. بھائی واہ 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 واہ. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے. مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. اور مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خونے دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. واہ. میں خونے دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. واہ. میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی. میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی. یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میلا نہیں کرتا. ہائے ہائے. میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی. یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میلا نہیں کرتی. اور یہ سب ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں ہیں. دیکھیں گے کیسے غزل کا شعر بنایا میں نے کہ میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی. یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میلا نہیں کرتی. اور کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ واہ. کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ یہ بچے کی تمنا ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی. واہ 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 واہ. کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ یہ بچے کی تمنا ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی. اور شعر اس میں یہ ہے کہ شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں. واہ. شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتے. واہ واہ واہ. شہیدوں کی زمین ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. شہیدوں کی زمین ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی. ہندوستان کی حفاظت کے لیے جب کرکرے نے اپنی جان دی, شہادت دے دی, تو اس کے بعد کرکرے کی ودھوا شری جو اب سورگیہ بھی ہو گئی, ان کو اس وقت کے پردھان منتری لیکن اس وقت کے گجرات کے مکھ منتری مودی صاحب نے 1 کروڑ روپے انعام یا امداد کے طور پہ دینا چاہا. لیکن وہ جو ودھوا شری تھی انہوں نے انکار کر دیا. یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ ہندوستان کی عورت ہے. آپ دیکھیں میں نے اس سے غزل بنا دیا میں نے کہ میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی. یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میلا نہیں کرتی. شہیدوں کی زمین ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی. اور عجب دنیا ہے تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے. واہ واہ واہ. عجب دنیا ہے تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے. عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی. واہ. عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی. عجب تتلی ہے جو عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی. مجھے کوئی شعر اور یاد آ رہے ہیں
ایک مطلب قلندر کہتے ہیں سنت، سادھو، فقیر. فقیر. قلندر دیکھیے گا دادا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا. واہ. قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا. میں اصلی گھی ہوں، بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا. واہ. قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا. میں اصلی گھی ہوں، بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا. تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ واہ. تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا. واہ. تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا. اور سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں. واہ. سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا. واہ. واہ. کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا. اور فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں. واہ. فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں. زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں نہیں ملتا. واہ. زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں نہیں ملتا. ایک مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں نہیں ملتا. جو ماں پہ بھی کچھ شعروں کی فرمائش ہے، میں عرض کر رہا ہوں جہاں سے مجھے یاد آ رہے ہیں. صرف تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یہی میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں. واہ. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں. واہ. ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. اور کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں. واہ. واہ. کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں. اور شعریہ خاص طور سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حضرات دیکھیے گا، شعریہ کھلونا ہو جاؤں. اور سوچتا ہوں میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. اور شعر یہ ہے کہ ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. شعر یہ ہے کہ چاراگر کہتے ہیں ڈاکٹر کو، دیکھیے گا سر، ڈاکٹر کو، سرجن کو کہتے ہیں. شعر یہ ہے کہ چاراگر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن، واہ. واہ. چاراگر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں؟ واہ. کیا ضروری ہے کہ میں ہر بار میں اچھا ہو جاؤں؟ ایک مطلب یہ ہے کہ سنیے گا، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. واہ ددو، بہت جب سندر، بھی بہت سندر. کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. اور روز میں اپنے لہو سے اسے خط لکھتا ہوں. واہ.
روز میں اپنے لہو سے اسے خط لکھتا ہوں، روز انگلی میری تیزاب میں آ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، روز میں اپنے لہو سے اسے خط لکھتا ہوں، روز انگلی میری تیزاب میں آ جاتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ دل کی، سننا شعر پہ دی، دل کی گلیوں سے تیری یاد نکلتی ہی نہیں، واہ، دل کی گلیوں سے تیری یاد نکلتی ہی نہیں، سوہنی پھر سی پنجاب میں آ جاتی ہے۔ واہ، دل کی گلیوں سے تیری یاد نکلتی ہی نہیں، سوہنی پھر سی پنجاب میں آ جاتی ہے۔ اور مہتاب کہتے ہیں چاند کو، رات بھر جاگتے رہنے کا صلہ ہے شاید، رات بھر جاگتے رہنے کا صلہ ہے شاید، تیری تصویر سی مہتاب میں آ جاتی۔ واہ واہ، بہت سندر۔ رات بھر جاگتے رہنے کا صلہ ہے شاید، تیری تصویر سی مہتاب میں آ جاتی ہے۔ اور ایک شعر عجیب نازک سے ایک یہ ہے کہ دکھ کسی کا ہو، دکھ کسی کا ہو، چھلک اٹھتی ہیں میری آنکھیں۔ واہ، جلدی بھائی دیکھیے گا شعر، دکھ کسی کا ہو، چھلک اٹھتی ہیں میری آنکھیں، ساری مٹی میرے تالاب میں آ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، دکھ کسی کا ہو، چھلک اٹھتی ہیں میری آنکھیں۔ اور جو شعر یاد آ رہے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا۔ کیا بات، بہت سندر، بہت محترم سندر۔ کہتے ہیں ماننیے کو، واہ۔ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا، اور ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی، ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی، میں آج اپنے آئینہ خانے سے کٹ گیا، واہ واہ ماں واہ، آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی۔ ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی، میں آج اپنے آئینہ خانے میں کٹ گیا، اور جوڑے کی شان بڑھ گئی۔ سنیے گا ایک نازک سا شعر ہے سواگت ہے، کہ سواگت ہے۔ جوڑے کی شان بڑھ گئی، محفل مہک اٹھی، لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا۔ واہ، جوڑے کی شان بڑھ گئی، جوڑے کی شان بڑھ گئی، کیا بات، محفل مہک اٹھی، لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا۔ اور واہ۔ ایک شعر یہ میں کوٹا میں پڑھ رہا ہوں کہ اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر، واہ، اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر، یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا۔ واہ 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 واہ، اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر، یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا۔ یہ عجیب و غریب، مجھے جب انہوں نے اپنی ممی سے ملایا تو میری اماں ختم ہو گئیں، کچھ خط میرے پاس ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیسے پراپرٹی کے پیپر ہوتے ہیں، دادا پھر پوتے پھر پر پوتے سب رکھتے ہیں، تو میرے بچے بھی اس کو رکھیں پھر وہ رکھیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اب۔ واہ، تو میں نے ایک مطلب میں نے کہا کہ الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے۔ واہ، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے۔ اور شعر یہ ہے کہ ماں دانے نکل آئے، اور ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے۔ واہ 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 واہ، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ،
مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے، اور ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے، ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے۔ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا۔ واہ، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا۔ اور دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، واہ، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، واہ واہ، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ اور اے موت، مجھے تو نے مصیبت سے نکالا، صیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا، واہ واہ، صیاد سمجھتا تھا تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، واہ، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، اور تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، واہ، تمام عمر کیا بات، ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ، ہائے ہائے، بات خوب، بات خوب، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اب کچھ شعر میں 5-7 منٹ میں اور پڑھ رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں، ہاں ادھر مجھے غزل یاد آئی 2 خاص طور سے۔ تو ایک غزل ابھی پچھلے دنوں میں نے، یہ گھٹنا میرا 9 بار کھولا گیا، میں عاجز آ گیا، میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب چین باندھ دیتے اور کھول بند کر لیتے، یہ بار بار آپ کھول دیتے ہیں، کاٹ پیٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منور بھائی 82 جانچیں کروائیں ہیں، نکلا نہیں کچھ۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر CBI جانچ بھی کروا لیتے آپ، شاید کچھ نکل ہی آتا۔ تو بہرحال میں جب ابھی پچھلے برس بھی ہم قریب 2 مہینے اسپتال میں تھے، تو ایک دن ہم جوڑ گھٹاؤ کرنے لگے، تو ہم نے دیکھا کہ میں زندگی میں جتنی بار اسپتال میں بھرتی ہوا اتنی بار تو سسرال بھی نہیں گیا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ سب زندگی کے کارنامے ہیں۔ ایک غزل میں آپ کو کچھ شعر میں سنا رہا ہوں۔ ایک ہماری پوتی ہے، اب تو تو ان کا نام، وہ 2 برس کی تھیں تو ان کا نام عائزہ تھا۔ اسی زمانے میں میری اماں گزر گئیں، تو سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نام عائزہ سے عائشہ کر دیا جائے۔ عائشہ میری اماں کا نام تھا۔ اچھا وہ عائشہ ہو گئی تو ہم ان کو اماں کہنے لگے۔ اب ان کا دعویٰ ہو گیا کہ وہ میری اماں ہے، تو روز ہم سے ٹول ٹیکس لیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھیا میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے کوئی، ہم تو چھڑی لے کے چلتے ہیں، تو ٹول ٹیکس لیتی ہیں۔ اگر ہم کہیں گے ٹول ٹیکس بند تو بالکل میری طرح اماں کی طرح تو رات سے کھانا بند۔ تو بہرحال ایئرپورٹ اب میرے بیٹے کے ساتھ مجھے لینے کے لیے گئیں، تو یہ لڑکیوں کی طرح کچھ کھڑی تھی، انہوں نے پوچھا تم کس کو لینے آئی ہو؟ بولے میرا بیٹا آ رہا ہے نا دلی سے، اسی کو ہم لینے آئے ہیں۔ تو میں نے انہیں غزل بنایا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہماری عمر کے تقریباً ہر آدمی کو جو گوگل جانتا ہے، پورے ہندوستان میں کیا دنیا میں یہ شعر یاد ہے۔ تو 2-3 شعر ہیں، اس کے بعد وہ شعر ہے۔ شعر یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، واہ، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے۔ کیا بات، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے، اور جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، واہ، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے۔ واہ، بہت خوب، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں،
وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے. شعر یہ ہے کہ کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو. واہ. کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو. شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. واہ واہ. کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو. شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے. اور وہ شعر اس میں یہ ہے, دیکھیے گا, کہ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی. میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی. میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی. واہ واہ واہ, بہت سندر, بہت میں اپنی لڑکھڑاہٹ بہت سندر ددو, واہ واہ, پریشان بہت ہوں سندر. مگر پوتی. میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے. میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے. واہ. یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. اور ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے. ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. واہ 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 واہ. ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے. ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. اور شعر یہ ہے کہ یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. ارے کیا بات ہے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اور آخری شعر اس غزل کا یہ ہے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. تو 20-21 سال کا, اب تو زیادہ بڑا ہو گیا. اعظم خان ہمارے یہاں ایک منسٹر تھے, ان کے لڑکے کی شادی تھی تو ہم بھی گئے. تو وہاں بہت کارپیٹ بچھی ہوئی تھی, جیسی حکومتیں گڈھوں پہ بچھوا دیتی ہیں. تو مجھے چلنے میں تکلف ہو رہا تھا کہ میں کہیں گر نہ پڑوں. تو میں سنبھل کے چل رہا تھا, لیکن مجھے لگا کہ شاید میں گر پڑوں گا. تو میں نے بیٹے سے میں نے کہا, اس وقت وہ 21-22 سال کا تھا, میں نے کہا بھیا میرا ہاتھ پکڑ لو, نہیں ہم گر نہ پڑے. اس نے کہا لائی بابا. میں نے سوچا کہ شاید میں زندگی زیادہ دن میں نے دنیا میں گزار دیے. تو میں نے بیٹے سے کہا, میں نے کہا یار معاف کرنا, ہم بہت دن رہ گئے نا دنیا میں, تمہارے کھیلنے کھانے کے دن ہیں, کہاں تم بوڑھے باپ کا بوجھ ڈھوتے رہتے ہو. تو اس نے کہا دیکھیے پاپا, اگر آپ ایسی بات کیجیے گا تو آئندہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے نہیں. اچھا, ہم نے کہا چلو سوری. میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, اچانک میں نے اس کے کان میں کہا کہ بھیا میں نے ایک شعر کہا ہے. اس نے کہا سنائیے پاپا. ہم نے اس کو سنایا. اچھا, وہ بھی شعر کا بچہ فوراً سمجھ گیا. اب ہم دونوں پھوٹ کے وہاں رونے لگے کہ لوگ دوڑ پڑے, کیا ہوا رانا صاحب, کوئی بات. میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ آج کی رات یہ شعر میں کوٹا کے جتنے نوجوان ہیں یہاں ہوں چاہے اپنے گھر پہ ہوں, میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے, یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اور شعر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے. واہ. اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے, چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. بھائی کیا بات ہے, کیا. اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے, چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے, میں آخر میں ایک غزل کے میں 3-4 شعر سنا رہا ہوں. تو چلیے میں سنا دیتا ہوں کچھ, اگر آپ لوگ. ایک غزل یہ ہے کہ ہم وہ کیا ہے, تنگا بناتی ہے, تنگا ڈال دیتی ہے. ہاں,
سنیے گا جناب کمشنر صاحب، سنیے گا، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، واہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، واہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، اور طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے، واہ طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ ایک شبد ہے، ایک لفظ ہے کہ ہجرت، جس کو کہتے ہیں مائگریٹ کر جانا، جگہ بدل دینا، شہر بدل دینا، تو محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے۔ کہاں کی ہجرتیں، دیکھیے گا ٹریٹمنٹ صاحب، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے۔ واہ 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 کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے۔ اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، واہ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دے، ہائے ہائے واہ 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 یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے۔ اور ایک شعر یہ ہے جسے شاید ہندوستان میں منورانہ ہی کہہ سکتا تھا کہ جھولا ڈال دیتی ہے اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے، واہ غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں، اور غزل وہ صنف نازک ہے، غزل وہ صنف نازک ہے واہ جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ واہ غزل وہ صنف نازک کیا ہے بات، جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ اور یہ شعر میں کوٹا میں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، واہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں، واہ واہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ اور یہ شکایت بھی میں آپ ہی کے علاقے میں لکھوا دوں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں، اور حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، واہ حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا، میں تو بیساکھی بناتا ہوں، واہ 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 حکومت بہت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا، میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ اور شعر آخر پھر یہ ہے، جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا، واہ بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا، تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں، واہ 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 تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں
یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ واہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، واہ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی، واہ بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ واہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا۔ چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، واہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا۔ واہ چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا۔ اور شعر یہ ہے کہ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ واہ 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 میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے۔ واہ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ ذرا سی بات ہے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے۔ واہ 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 ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے۔ اب کافی رات ہو گئی ہے، میں آخر میں ایک غزل کے 3-4 شعر، پتہ نہیں پھر آؤں نہ آؤں، زندہ رہوں نہ رہوں، بہرحال آپ لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں۔ شعر یہ ہے کہ تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے، واہ تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے، پھر آنکھیں کھول لی جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے۔ واہ اور شعر آخری شعر یہ ہے کہ پھر آنکھیں کھول لی جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے، اور بہت دن رہ لیے دنیا کے سرکس میں تم حیرانہ، بہت دن رہ لیے دنیا کے سرکس میں تم حیرانہ، چلو اب اٹھ لیا جائے تماشا ختم ہوتا۔ واہ 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 नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।